वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, मोहतरम हमारे इंतहाई करीबी दोस्त भाई मोहम्मद इमरान साहब की हुक्म की तकमील करते हुए ये हमने सिलसिला शुरू किया कि इतवार वाले रोज़ लाइव या जो भी तरतीब बन सके उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ उन्वानात में से एक उन्वान का इंतखाब करके उस पर बात की जाए। चुनांचे इस इतवार का जो इन्होंने मौजू या उन्वान मुंतखब फरमाया वो है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ताबईयत। ताबी होने की फजीलत क्या है, इस सिलसिले के अंदर तो मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुबारका सूरह तौबा की तिलावत की है। इस आयत मुबारका में जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाई किराम में से अंसार, मुहाजिरीन और दीगर सहाबाई किराम को अपने पसंदीदा अफराद में शुमार फरमाया है, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताबईन को जो अव्वल तौर पर इसका मुखातब बनते हैं वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान का, इनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगज़ीदा बंदों के अंदर शुमार फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो हदीस मुबारका तिलावत की हैं, इनमें से पहली हदीस मुबारका का माना ये बनता है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, तूबा लिमन रआनी, कि खुशखबरी है उस बंदे के लिए भी जिसने मुझे देखा, और उस बंदे के लिए भी खुशखबरी है जिसने उस बंदे को देखा जिसने मुझे देखा। यानी सहाबी के लिए भी खुशखबरी है और सहाबी को देखने वाले ताबी के लिए भी खुशखबरी है। और फरमाया तूबा लहुम, इन सब के लिए खुशखबरी है। और आगे फरमाया व हुस्नु मआब, इन सब के लिए अच्छा ठिकाना है। कुरान और सुन्नत के अंदर सहाबी की ज़ियारत करने वाले अफराद की मुतअद्दिद फजीलतें मनकूल हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मकसद फ़ज़ाइल पर बात करना नहीं है, बल्कि हमारा असल मकसद है कि हम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ताबईयत पर बात करें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की ताबीयत पर बात करने से पहले ये बाज़ नशीन फरमा लें कि ताबी कहते किसे हैं। ताबी की अगरचे मुहद्दिसीन के यहाँ मुख्तलिफ शराइत के साथ मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं, लेकिन हाफिज़ इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो ये बात इरशाद फरमाते हैं कि ताबी की मुख्तार तारीफ़ ये है, पसंदीदा और राजे तरीन तारीफ़ ये है कि ताबी कहते हैं वह हुआ मन लक़िय सहाबिया, कि जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की हो उसे ताबी कहते हैं। अब इस पर बाज़ मुहद्दिसीन ने मज़ीद इसके अंदर बाज़ शराइत ऐड की। बाज़ ने फरमाया कि ताबी होने के लिए शर्त यह है कि उसने सहाबी की तवील मुद्दत तक सोबत इख्तियार की हो, और बाज़ हज़रात ने यहाँ तक शर्त ऐड फरमा दी कि उससे सिमाए हदीस भी किया हो और उन हदीसों को आगे नकल करने वाला हो, तो उसे ताबी कहते हैं। लेकिन हाफिज़ इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं इनमें सबसे राजे तारीफ़ ये है कि सहाबी होने के लिए सिर्फ इतना सा शर्त है ताबी होने के लिए कि लक़िय सहाबी, या कि उसने सहाबी से मुलाकात की हो, उसकी ज़ियारत की हो। तो सहाबी की मुलाकात करना, सहाबी को देख लेना, यही किसी बंदे के ताबी होने के लिए काफ़ी है। उसका रवायत हदीस करना या दीगर शराइत जो बाज़ हज़रात ने जिक्र फरमाई हैं वो काबिल एतमाद नहीं है और ना ही ज़रूरी हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की तारीफ़ के मुताबिक सिर्फ सहाबी की हालत ईमान के साथ रोयत काफ़ी है, रिवायत वगैरह ज़रूरी नहीं है। ये तारीफ़ है ताबी की जो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिक्र फरमाई है। हम अब बात करेंगे कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी तो उस बंदे को ताबी करार देते हैं जिसने मुतलकन किसी सहाबी की ज़ियारत की है, लेकिन ये तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी का अपना मसलक हुआ कि वो इस तारीफ़ को राजे करार देते हैं। लेकिन अगर हम दीगर मुहद्दिसीन को देखें तो बाज़ मुहद्दिसीन ने दीगर शराइत भी ऐड की हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तारीफ़ इब्न हजर अस्कलानी के लें, उसी को मुख्तार करार दें, या हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह को छोड़कर जो दीगर शराइत बाज़ रात ने ताबी की तारीफ़ में लगाई हैं उन शराइत को भी ऐड कर लें। आप इब्न हजर अस्कलानी को लें या दीगर इमाम मुहद्दिसीन की जो दीगर शराइत है उनको भी ले लें। तो मेरे ये कहने का मकसद ये है कि आप इमाम इब्न हजर अस्कलानी को लें या दीगर मुहद्दिसीन की तारीफ़ात को लें, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह हर तारीफ़ के लिहाज से ताबी हैं। मैं इस पर मजीद ज़्यादा लंबे चौड़े दलाइल नहीं दूंगा, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इख्तिसार है। देखिए, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ताबी होने की सबसे बड़ी दलील तो खुद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का तरीक़ाकार है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का ये फरमान तारीख़ बगदाद में, इस तरीके से हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह और दीगर कई इमाम मुहद्दिसीन ने उसको सही सनद के साथ नकल किया है
اور غیر مقلد علماء میں سے بھی متعدد غیر مقلد علماء نے امام صاحب کا یہ طریقہ کار اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب شرعی مسئلہ حل کرتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو لیتا ہوں، اللہ کی کتاب سے کے اندر میں مسئلہ نہ پاؤں، اس کا کوئی شرعی مسئلے کا حل مجھے نہیں ملتا، تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی مسئلہ نہ حل ہوا تو اس کے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے آثار کو دیکھتا ہوں، اور صحابہ کے آثار میں سے جس کو راجح سمجھتا ہوں اس کو لیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کے آثار میں بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی آدمی ہوں، اور اس طریقے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ ہوں، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہوں، یا دیگر تابعین تو فرماتے ہیں وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، جیسے وہ اجتہاد کرتے ہیں میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ اور اس پر دلیل کیسے بنتی ہے توجہ کرنا ذرا۔ امام صاحب نے جس وقت صحابہ کی بات ہے اس کے مد مقابل کسی فرد کو ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ بعض صحابی آ گیا تو پھر میں تابعین کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن جب تابعین کی بات آتی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے اوپر حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے اجتہاد کرتے ہیں، جس طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اجتہاد کرتے ہیں، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اجتہاد کرتے ہیں، تو اس وقت میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ فزاحمت التابعین، کہ میں اس وقت تابعین سے مزاحمت کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ صحابی سے مزاحمت صحابی کرے گا، تابی سے مزاحمت تابی کرے گا، اور تبا تابی سے مزاحمت تبا تابی کی بنتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں تابعین سے مزاحمت کرتا ہوں، جیسے وہ اجتہاد کرتے ہیں میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابی ہیں۔ اگر امام حنیفہ تابی نہ ہوتے، تبا تابی ہوتے، تو تبا تابی کا تابعین سے مزاحمت کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ فرمان ہے جو تقریباً اکثر و بیشتر غیر مقلدین نے بھی اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا ہے، جس کی صحت کے اندر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے امام صاحب کی تابعیت کے اوپر سب سے پہلی دلیل جو نقل کر رہا ہوں یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسائل کو حل کرنے کا طریقہ، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے پڑھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابی تابعی اسے کہتے ہیں، لقی صحابیہ، جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، اس کی زیارت کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات کے نزدیک صرف اور صرف جو ہے صحابی کی رویت کا نام ہی تابعیت ہے۔ اگر صحابی کی حالت ایمان میں زیارت کر لی، اس کا نام ہی تابعی ہونے کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام کا یہ بھی مسلک ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان معاصرت اور امکان لقاء پایا جاتا ہے تو وہی سند کے اتصال کے لیے کافی ہوتا ہے، کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی محدثین کا اصول ہے۔ اب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا دور پایا ہے؟ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحابہ کرام کے ساتھ سما ان سے سننا، یعنی ان سے ملنا، ملاقات کرنا، حدیثیں سننا، کیا تاریخی لحاظ سے یہ ممکن ہے یا تاریخی لحاظ سے ممکن نہیں ہے؟ اگر تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحابہ کرام سے سما کرنا یہ ممکن ہے، ان کا زمانہ پا جانا یہ ممکن ہے، ان سے جا کر ملنا اور ان کی زیارت کرنا ممکن ہے، تو اصول حدیث کے لحاظ سے سند کے اتصال کے لیے یہی کافی ہے، خارجی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت کو لیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ولادت 60 ہجری میں ہوئی، بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ 61 میں ہوئی، بعض کا خیال ہے 63 میں ہوئی، بعض کا خیال یہ کہ 70 میں ہوئی، اور بعض کا خیال ہے کہ 80 ہجری میں ہوئی۔ اب یہ مختلف اقوالات ہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے کچھ زیادہ بحث کرنی ہے کہ ان میں سے کون سا غلط قول ہے اور کون سا صحیح ہے، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری قول 80 ہجری کا ہے، 80 ہجری سے زیادہ کا نہیں ہے۔ بعض کے کہنا 60، بعض 61، بعض 63، بعض 70 اور بعض 80۔ حضرت امام کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں راجح جو قول ہے وہ 70 ہجری والا ہے، اور محدث ابو زرع مصری جو ہیں مشہور جو ہیں مصنف ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ اکثر محدثین کا موقف یہ ہے کہ امام صاحب کی ولادت 80 ہجری میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ 70 ہجری والے کو راجح قرار دیں حافظ کوثری رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق، یا حافظ زہرہ کی بات کو لیں تو اس کے مطابق بھی 80 ہجری کو لیں یا 70 ہجری کو لیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ 70 ہجری میں امام صاحب کی ولادت ہو یا 80 ہجری میں ولادت ہو، تو یہ وہ دور تھا جو صحابہ کرام کا دور ہے، جس میں صحابہ کرام بکثرت حیات موجود تھے، اس لیے کہ جو سب سے آخری صحابی ہیں سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی صحیح قول کے مطابق وفات ہے 110 ہجری میں. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا دور ختم ہوتا ہے 110 ہجری میں، اور امام صاحب رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں 70 ہجری میں یا 80 ہجری میں یا 60 میں یا 61 میں یا 63 میں، جس طریقے سے مختلف اقوال ہیں. اب آپ 70 ہجری والا قول لیں یا سب سے آخری قول 80 ہجری والا اختیار کریں. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا جو دور پایا ہے وہ 30 یا 40 برس پایا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب 30 یا 40 برس حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کا دور پا رہے ہیں تو اس کے اندر سماع بھی ممکن ہے، ملاقات بھی ممکن ہے، ان سے حدیث روایت کرنا اور سننا بھی ممکن ہے، اور محدثین کے اصول کے مطابق یہی اتصال سند کے لیے کافی ہے. اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، اگرچہ ثبوت بھی موجود ہے. یہ تو ایک تاریخی پس منظر ہے جو میں نے ذکر کیا. دیکھیں اگر ان میں سے میں کسی ایک اور کو اختیار کرتا تو پھر یہ بات شروع ہو جاتی جی یہ قول غلط ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. میں نے اتنی بات کی، میں نے کہ جس قول کو بھی آپ اختیار کر لیں، 60 کو لے لیں، 61 کو لے لیں، 63 کو لے لیں، 70 کو لے لیں، 80 کو لے لیں، جس قول کو بھی آپ اختیار کریں گے یہ بات واضح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا 30-40 سال کا عرصہ پایا ہے. اب ظاہر بات ہے اس میں سب کچھ ممکن تھا. تو نمبر 2 دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوئے اور صحابہ کرام اس وقت باقاعدہ حیات موجود تھے، لہذا اس کے اندر سب کچھ ممکن ہے، لہذا بغیر کسی دلیل کے اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے. نمبر 3 اب ہم آتے ہیں کہ یہ تو بات ہوئی کہ یہاں پر امام صاحب کا سماع بھی ممکن ہے، صحابہ کرام سے ملاقات بھی ممکن ہے. تو ممکن کو کہہ سکتے ہیں جی ممکن ہے، ہوا تو نہیں ہے نا. کہہ سکتے ہیں نا کہ آدمی کہہ دی یہ تو ممکن ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں اگرچہ اصول حدیث کے لحاظ سے سند کے اتصال کے لیے اتنا ہی کافی تھا امکان پایا جانا، لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ حضرت امام صاحب نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے احادیث بھی روایت کی ہیں. اس کے اوپر نمبر 1 سب سے پہلی روایت، اور پھر اس کے بعد میں اس کی سند پر جو اعتراض ہے اس پر بھی ہلکی سے بات کروں گا. نمبر 1 سب سے پہلے حضرت امام حافظ ابن سعد رحمہ اللہ تعالی الطبقات الکبریٰ والے امام ابن سعد رحمہ اللہ نے، اسی کے سے امام ابو احمد الحاکم کبیر رحمہ اللہ تعالی نے، اور اسی طریقے سے حضرت امام ابو علی سیرفی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے باسند نقل کیا ہے کہ حضرت صاحب بن جابر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو سنا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اپنے تشریف لے کر آئے اور نخا کے مقام پر آ کر اترے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سرخ حجاب لگایا ہوا تھا، اور حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں وقد رأیتہ مرارا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو کئی مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ نہیں، فرما رہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. اب اگر آپ اس روایت کو لیں، اس کی سند کا ایک ایک راوی سیکھا ہے. آپ جس مرضی آدمی سے کہہ دیں کہ جس کی سکاۃ ثابت نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم اس کی سکاۃ پیش کریں گے، لیکن میں سارے روایت پر بحث نہیں کرتا، میں صرف بحث اس راوی کے اوپر کرتا ہوں جس پر اعتراض خود زبیر الزئی صاحب نے کیا ہے. وہ اعتراض کیا ہے، زبیر الزئی صاحب نے اپنے مانامہ الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کا جو راوی ہے سیف بن جابر، لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کی کسی کتاب کے اندر توثیق نہیں پائی جاتی. ایک اعتراض یہ کیا. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ بعض مصنفین نے اس روایت کو نقل کیا ہے حافظ ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے، اور اس کتاب کے اندر یہ روایت پائی نہیں جاتی، لہذا اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ ہیں اعتراض 2 مرکزی طور پر جو زبیر الزئی صاحب نے اس روایت کے اوپر کیے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ زبیر الزئی صاحب کا یہ کہنا کہ سیف بن جابر جو ہے یہ مجہول الحال ہے، اس بات کے غلط ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اخبار القضات کے اندر امام محمد بن خلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسلام کے مشہور ترین قاضیوں کے اندر شمار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل علم کی مختلف آراء نقل کی ہیں. ان آراء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو راوی تھے سیف بن جابر رحمہ اللہ، یہ ایک امانت دار اور ساتھ ساتھ ایک عادل آدمی اور اہل اسلام کے خیر خواہ رکھنے والا آدمی تھا. اب بغیر کسی دلیل کے اسے مجہول بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو وہاں پر اس کا مشکل طور پر وہاں پر تذکرہ موجود ہے، اہل علم کی آراء موجود ہیں. نمبر 1. نمبر 2 میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا خصوصاً جو غیر مقلد یعنی غیر مقلدیت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اصول ایسے بنایا کریں جس کے اوپر آپ جو ہے بعد کے اندر برقرار رہ سکیں. ایسے اصول مت بنایا کریں کہ بعد کے اندر پھر آپ کو بھاگنا پڑے. مجھے یہ بات بتائیں، جو ظرف الیدین امام بخاری، اس کے جو مرکزی راوی محمود بن اسحاق الخزائی، اس کی توثیق ثابت کرنے کے لیے جب کسی محدث کا سکہ ہونے کا صریح لفظ سے نہ ملا کہ کسی محدث نے اس کو سکہ قرار دیا ہو، تو زبیر الزئی صاحب نے کہا کہ جی فلاں کتاب کے اندر اس کی روایت ہے، فلاں محدث نے اس روایت کی سند کو حسن کیا ہے، لہذا اس کی سند کو حسن قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راوی سکہ ہے. یہ آپ نے چیز پڑھی ہوگی نا. اب میں زبیر الزئی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ روایت جس کے راوی کو آپ مجہول الحال قرار دے رہے ہیں، کیا اس روایت کو حافظ ذابی رحمہ اللہ نے صحیح نہیں قرار دیا؟ کیا اس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح نہیں قرار دیا؟ کیا اس روایت کو تبیوز صحیفہ کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی نہیں فرماتے کہ لا باس بسندی، اس روایت کی
نمبر 2، دوسری میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ صہیب بن جابر رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تو میں نے عرض کر دیا کہ اخبار قضات میں موجود ہے۔ نمبر 2، کیا خود غیر مقلدین اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ راوی جو ہے مجہول ہے؟ اس لیے کہ اگر اسے مجہول القرار دیں گے تو پھر اسے بہت سارے راوی جس کو خود غیر مقلدین ثقہ قرار دیتے ہیں، مختلف وجوہات کی بنیاد پر وہ راوی ثقہ ثابت نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ وجہ صاف ہے کہ زبیر رضی صاحب نے کئی سارے ایسے راویوں کو محض اس بنیاد پر ثقہ قرار دیا ہے کہ اس کی روایت کو فلاں محدث نے حسن قرار دیا ہے یا صحیح قرار دیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور یہ راوی بھی ثقہ ہے۔ مثلا جوز رفع دین کا مرکزی راوی محمود بن اسحاق الخزائی، محمود بن اسحاق الخزائی کے بارے میں زبیر رضی صاحب نے اور دیگر غیر مقلدین نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی یہ بھی ثقہ ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ جی بتائیں یہ ثقہ ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، تو اب کسی محدث کا صریح قول تو نہ ملا کہ کسی محدث نے صراحتاً اس کو ثقہ قرار دیا ہو، تو زبیر رضی صاحب نے اور دیگر غیر مقلدین نے کہا کہ جی حافظ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند سے مروی ایک روایت کو حسن قرار دیا ہے، اس کی روایت کو حسن قرار دینا یہ دلیل ہے کہ یہ حسن الحدیث ہے، یہ صحیح الحدیث ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مقلدین کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کسی محدث کا کسی حدیث کو حسن قرار دینا اس حدیث کے ہر راوی کی توثیق ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ کیا اس روایت کو جب محدثین صحیح قرار دے دیں تو کیا اس اصول کے مطابق صہیب بن جابر ثقہ ثابت نہیں ہو جاتا؟ آپ کی روایات کو تو صرف حسن کہا گیا ہے، جبکہ یہ جو روایت ہے اس کو تو امام حافظ ذہبی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، امام محمد بن یوسف صالح رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور تبیین الصحیفہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تو صراحتاً فرماتے ہیں کہ لا باس بھی کہ اس روایت کی سند کے اندر سرے سے کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ تو جب ائمہ محدثین اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اس کی سند کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو کیا زبیر رضی صاحب کے اس اصول کے مطابق یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی؟ کیسے صہیب بن جابر ثقہ نہیں ہو جاتا؟ اب بھی اگر ثقہ نہیں ہوتا تو معلوم نہیں یہ کب ثقہ ہوگا، یا تو اپنا اصول بدلیں یا پھر اپنا انداز بدلیں یا پھر محمود بن اسحاق کو بھی صحیح مانیں، پھر اس کے اوپر بھی اب جہالت کے اعتراض کرے تو ہم کریں گے۔ تو خیر حضرت امام صہیب بن جابر رحمہ اللہ تعالی کی اس روایت کو ائمہ محدثین کا اتفاق کے ساتھ صحیح قرار دیے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صہیب بن جابر جو ہے یہ کوئی ضعیف راوی یا مجہول الحال نہیں ہے، بلکہ ایک ثقہ راوی ہے جس کو ائمہ محدثین تسلیم کرتے ہیں۔ پھر میں یہاں پر ایک اور بھی گزارش کر دوں کہ اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صہیب بن جابر والی روایت ہے، اس پر جو دوسرا اعتراض زبیر رضی صاحب نے کیا کہ جی الطبقات الکبریٰ کے اندر اس کی کوئی وجود نہیں ملتا، وہاں پر موجود نہیں ہے جس وقت طبقات الکبریٰ ابن سعد کی چھپی ہوئی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ عرض یہ ہے کہ طبقات الکبریٰ کو کوئی ایک آدھا نسخہ نہیں ہے، طبقات الکبریٰ کے کم و بیش 60 نسخے ہیں، اور حضرت امام ابن سعد رحمہ اللہ کے متعدد شاگردوں نے ان سے نقل کی ہے۔ تو اگر مطبوعہ نسخے کے اندر یہ روایت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور غیر مطبوعہ میں نہیں ہو سکتی، تو ممکن ہے کہ جو اس کے جو مختلف مطبوعہ نسخے ہیں، غیر مطبوعہ نسخے ہیں، ان میں سے کسی کے اندر موجود ہو۔ پھر میں اس پر بھی گزارش کروں گا کہ اس بات کو بھی چھوڑ دیں، مان لیتے ہیں اگر بالفرض کے طبقات الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، تو کیا امام ابو احمد الحاکم الکبیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاسماء والکناہ کے اندر اس کی سند نقل نہیں کر دی؟ امام ابو احمد الکبیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنے سے لے کر آخر تک مکمل کی مکمل سند نقل کر دی ہے، اور اس طریقے سے حضرت امام ابو علی سیرفی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اس کی سند اپنے سے لے کر نقل کر دی ہے۔ تو جس وقت انہوں نے سند متصل اپنے سے لے کر آخر تک نقل کر دی ہیں، تو اب اگر طبقات الکبریٰ کے اندر روایت نہ بھی موجود ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر ایک ویسے زبیر رضی صاحب کی آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، زبیر رضی صاحب کی علم کے اندر تھا کہ اس روایت کی جو سندیں ہیں اتصال کے ساتھ وہ امام ابو احمد الحاکم الکبیر نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو علی سیرفی نے بھی نقل کی ہے۔ تو زبیر رضی صاحب نے اپنے سامعین یا قارئین کہہ لیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں پر ایک عجیب چال چلی۔ وہ چال کیا چلی؟ وہ یہ چال چلی کہ کہنے لگے زبیر رضی صاحب کہ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ اس کے اندر ایک پائے جاتے ہیں ابو بکر بن ابی عمر المعدل۔ اس کے بارے میں زبیر رضی صاحب نے لکھ دیا کہ یہ راوی مجہول ہے، اس کی بھی توثیق ثابت نہیں ہے، لہذا یہ جو سند آ رہی امام ابو احمد الحاکم والی یہ جو سند ہے یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کا جو راوی ابو بکر بن ابی عمر المعدل اس کی بھی توثیق ثابت نہیں ہے۔ پہلی گزارش تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زبیر رضی صاحب کو چاہیے تھا کہ آنکھوں میں سرما ڈال لیتے، کم از کم انہیں یہ روایت اور اس کے اندر جو راوی کی توثیق موجود ہے وہ تو نقل آ جاتی۔ بھی دیکھیے اس روایت کی سند کیا آ رہی کہ امام ابو احمد الکبیر نقل کر رہے ہیں کہ حدثنی ابو بکر بن ابی عمر المعدل، کہ یہ روایت مجھ سے بیان کی ہے ابو بکر بن ابی عمر المعدل نے،
اور معدل کے بارے میں ارشاد القصری غیر مقلد نے اپنے مقالات کے اندر یہ تصریح کی ہے کہ جو معدل ہے یہ کسی ضعیف راوی کا یہ لقب نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس راوی کا لقب ہوا کرتا ہے جو ثقہ بھی ہو، مقبول بھی ہو، اور اس کا تزکیہ محدثین نے کیا ہو. یہ کسی ضعیف راوی کا لقب نہیں ہوا کرتا. اس راوی کی توثیق اسی لفظ المعدل کے اندر موجود تھی، لیکن زبیر رضی صاحب نے اپنے ناظرین کہہ لیں، سامعین کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ان سب کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا راوی جو ہے اس کی توثیق ثابت نہیں ہے، اور یوں لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ روایت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ان کی زیارت فرمائی ہے. صرف زیارت نہیں بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے متعدد حدیثیں نقل کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی کے سے حضرت امام حنیفہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی سے نقل کی ہے کہ حضرت انس نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا یوں ہی ہے جس طریقے سے وہ نیکی خود کر رہا ہے، وہ کرنے والے کی مانند ہے. یہ حدیث مبارکہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے. یہ جو حدیث مبارکہ اس کے علاوہ اور بھی کم و بیش کئی ساری 6-7 حدیثیں میرے علم کے اندر ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالی سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہیں. لیکن فائدے کے طور پر یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو روایات ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں، اکثر ان میں سے روایات جو ہیں ان کے جو راوی ہیں وہ ہیں ابو العباس حمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ. یہ جو امام ابو العباس حمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں، اس کے اوپر ٹھیک ہے کہ بعض حضرات کی جرح موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اصول حدیث کے لحاظ سے اس کی توثیق قابل اعتماد ہے، ثقات قابل اعتماد ہے، یا اس کو کسی بعض حضرات نے جو ضعیف قرار دیا ہے یا اس پر جرح کی وہ قابل اعتماد ہے. دیکھیں راوی کے بارے میں یہ جو خصوصاً امام ابو العباس رحمہ اللہ جن کا میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے بارے میں بہترین رائے وہ ہے جو ان کے ہم عصر نے کی ہے، وہ ہے حضرت امام ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ تعالی جو ان کے ہم عصر ہیں، ان کے معاصر ہیں. وہ ان کو ثقہ راوی میں شمار کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ ابو العباس رحمہ اللہ سے حدیثیں لکھا کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ 70 سال سے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حدیثیں لکھتا رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر صراحتاً فرمایا کہ وکان ثقاتن، کہ یہ ایک ثقہ راوی تھے. باقی اگر کسی فرد نے جرح بھی کی ہے تو وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، اس کا یہاں پر کوئی حیثیت نہیں ہے. اصول حدیث کی لحاظ سے جو تعصب کی بنیاد پر جرح ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے، لہذا یہ راوی بھی ثقہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو حضرت امام حنیفہ کی نقل کردہ روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے عمومی لحاظ سے جو ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے علاوہ ایک فائدے کے طور پر آپ کو بات عرض کر دوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے صرف صحابہ کرام سے جو روایات جو نقل کی ہیں اس کے اوپر محدثین نے مختلف تصانیف لکھی باقاعدہ، اور اس کے اوپر جز لکھے ہیں، اور اس کے اندر ان احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے جو حضرت امام حنیفہ صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں. وہ کم و بیش 9 محدثین ہیں جنہوں نے مستقل طور پر جز کے نام سے مجموعے تیار کیے اور اس کے اندر صرف ان احادیث کو نقل کیا جو امام حنیفہ صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ 9 محدثین تو مانتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں. اس کا واضح مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا بھی ہے، ان سے احادیث سماعت بھی کی ہیں اور ان کو آگے بیان بھی فرمایا ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی، ان سے حدیث مبارکہ سنی. ایک نہیں کئی بار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا صحابی رسول سے سما بھی ہے، ان سے ملاقات بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی صحبت بھی اختیار کی ہے اور روایت حدیث بھی ان سے کی ہے. لہذا یہ بات واضح دلیل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہیں. نمبر 1 سے سب کے بڑھ کر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو تابعی صرف ہم نہیں قرار دے رہے بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو تابعی کم و بیش میرے علم کے مطابق 30 بڑے بڑے محدثین نے قرار دیا ہے. جیسے کہ امام حافظ ذابی رحمہ اللہ ہیں، حافظ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہیں، امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالی ہیں، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی ہیں. تو کم و بیش یہ تقریباً 30 سے بھی زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے صراحتاً حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو تابعی قرار دیا ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں. یہاں تک کہ امام ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں بلا خلافاً، بغیر کسی اختلاف کے، یعنی اتفاقی طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں. لہذا بغیر کسی مضبوط دلیل کے امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کو تابعیت کی فضیلت سے باہر نکالنا یہ ایک غیر مناسب فعل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی مولانا، اس پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ
حضرت عطا کے بارے میں حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے افضل کوئی نہیں دیکھا. یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر وہ تابعی تھے تو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات کرنی تھی، تو انہوں نے اپنے تابعی کے استاد کے بارے میں یہ بات مطلب کیوں یہ کہ کی؟ اگر ان کے صحابہ کرام ان کے اساتذہ ہیں ہاں تو جی، پھر وہ صحابہ کرام کو افضل قرار دیتے نا، حضرت عطا کو تو نہ قرار دیتے. بالکل یہی. یہ طرف سوال ہے ان کا جی مرضی اور تو جی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلی بات ہے لوگوں سے یہ پوچھا جائے، بلکہ ان کے استدلال کو دیکھ کرنا ایک مزاح بھی یعنی سمجھ لیں کہ سوچتے ہیں انسان کو، اور انسان پریشان بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے نااہل لوگ بھی آ رہے ہیں جو عجیب و غریب قسم کے استدلال کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو امام صاحب کا فرمان ہے کہ میں نے امام عطا سے بہتر آدمی یا افضل آدمی نہیں دیکھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ فرمان کس نے نقل کیا ہے؟ حافظ صاحب نے نقل کیا ہے نا، ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے. تو جو حضرات اس قول کو نقل کرنے والے وہ تو خود امام حنیفہ کو تابعی مانتے ہیں. تو اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی نہیں ہیں اور ایک ہی باب ہے وہاں پر امام صاحب کا ترجمہ چل رہا ہے، وہاں پر ان کا یہ قول بھی نقل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو تابعی بھی شمار کر رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ ان محدثین کے نزدیک اس قول امام صاحب کے قول کا مطلب یہ کہ وہ ان کے اساتذہ جو تابعین میں سے تھے تو ان اساتذہ کے اندر انہوں نے امام عطا سے افضل کسی آدمی کو نہیں دیکھا. یہ صحابہ کرام سے متعلق نہیں ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی تابعی کے بارے میں کہہ دے کہ میں نے اس سے افضل آدمی نہیں دیکھا، جیسے یہ ثابت ہو جاتا ہے جی وہ تابعی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے اقوال تو کی سارے اور ایسے تابعین جو اتفاقی طور پر ہیں ان کی بھی تابعین کے مروی ہیں، تو کیا غیر مقلد وہاں پر بھی کہہ دیں گے کہ یہ تابعی نہیں ہے؟ میں صرف ایک دو مثال دیتا ہوں. جی مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک، سب سے پہلے آپ اس سلسلے کے اندر لیں امام مکحول کو، وہی قرات خلف الامام والا راوی، جی جس کی جو ہے وہ تابعیت اور دیگر چیزیں ثقات وغیرہ ثابت کرنے کے لیے نا اس کو مضبوط ترین ثقہ ثابت کرنے کے لیے بیچارے بڑا زور لگاتے ہیں. اسی امام مکحول رحمہ اللہ تعالی کو لیجیے، اسد الغابہ کے اندر امام مکحول کا یہ فرمان موجود ہے، ما رأیت مثل ابی ادریسا، کہ میں نے امام ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کی مثل کوئی آدمی نہیں دیکھا. حالانکہ امام مکحول کو غیر مقلدین بھی تابع قرار دیتے ہیں اور دیگر حضرات بھی اس کو تابع، اور حقیقت ہے بھی تابع، اس میں کوئی اختلاف والی خاص بات نہیں ہے. اب سوال یہ کہ امام مکحول خود تابع ہیں اور ایک تابع کے بارے میں فرما رہے کہ میں نے اسے افضل آدمی نہیں دیکھا، تو پھر اس کا مطلب غیر مقلدین کی جو ہے ایک تحقیق اس کے مطابق یہی بنے گا کہ یہ تابع نہیں ہے. حالانکہ ان کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس قدر تابعین دیکھے ہیں نا تو تابعین کے اندر ان سے مثل ان جیسا آدمی، ان سے افضل آدمی نہیں دیکھا. جس طریقے سے ان کے قول کا یہ مطلب ہے، اسی طرح امام صاحب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وہ اساتذہ جو تابعین میں سے ان کے اندر ان سے افضل آدمی نہیں دیکھا، یعنی امام عطا رحمہ اللہ سے. اسی کے سے اگر آپ اور بھی لیں امام ابن شہاب زوری رحمہ اللہ، ان کی روایات کے اوپر بھی بحث اچھی خاصی جلدی ہے. تو اگر امام ابن شہاب زوری کو لیں تو بالاتفاق تابعی، ان کے تابعی ہونے کے اندر تو کسی کو اختلاف نہیں. اب امام ابن شہاب زوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان التاریخ الکبیر کے اندر امام ابن ابی خیثمہ نے نقل کیا ہے. اس کے اندر کیا نقل کیا ہے کہ امام ابن ابی شہاب زوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت افضل قرشیا من علی بن الحسینی، کہ امام عطا فرما رہے ہیں کہ امام ابن شہاب زوری رحمہ اللہ کہ میں نے امام زین العابدین سے زیادہ افضل قریشی نہیں دیکھا، بہتر قریشی نہیں دیکھا کوئی آدمی. حالانکہ یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امام ابن شہاب زوری رحمہ اللہ تعالی نے سین عبداللہ بن عمر قریشی کو پایا ہے، اس کے علاوہ حضرت سین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ قریشی کو پایا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے فرمانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے صحابہ میں سے کوئی افضل قریشی نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ تابعین میں سے انہوں نے ان سے افضل کوئی نہیں دیکھا امام زین العابدین سے. جیسے کہ ان کے فرمان کا یہ مطلب، امام صاحب کے فرمان کا بھی مطلب ہے. تو اگر غیر مقلدین اگر اس بات کو لیتے تو پھر انہیں چاہیے جو دیگر حضرات بڑے بڑے کبار تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کے بارے میں فرمایا کہ ان سے افضل آدمی نہیں دیکھا، تو کیا پھر ان کی بھی نفی کریں گے کہ وہ تابعی نہیں ہے؟ مالا ان اقوال کا مطلب بالکل واضح ہے. ان اقوال کا صرف اتنا سا مفہوم ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے تابعین اساتذہ میں سے ان سے افضل نہیں دیکھا. وہاں پر صحابہ نہ تو مراد ہیں اور نہ ہی یہ اسی چیز کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں. بلا وجہ اس کے اندر درمیان کے اندر صحابہ کرام کو جو ہے ان کی نفی کر دینا جو ان کو نہیں دیکھا، یہ بالکل غلط اور نامناسب بات ہے.